अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। ये माफूकुल फितरत सच्ची कहानी मुझे एक ऐसे रिटायर्ड फौजी ने सुनाई थी जो कि सन 1967 में जब मशरक़ी पाकिस्तान कायम था, वो उस ज़माने में महकमा फ़ौज में जैसूर के मकाम पर आर्मी की एक मशहूर कोर में बहैसियत सिपाही तैनात था। इस नाकाबिले यकीन माफूकुल फितरत वाक़े की शुरुआत उसने इस तरह की। मेरा नाम अब्दुल कुद्दूस है। मेरा ताल्लुक़ मरी के करीब एक इलाके से है। GHQ रावलपिंडी में से मखसूस जहाज़ के ज़रिए सन 1967 में ढाका के हेड ऑफिस पहुंचा। वहां से आगे हमारा तबादला जैसूर कर दिया गया। उस ज़माने में जैसूर एक दरमियानी सतह का शहर था। पहली नज़र में मुझे वहाँ की कोई चीज़ भी पसंद न आई। वहाँ के मौसम में चिपचिपाहट, मच्छरों, खटमलों और जोंकों की बहुतात थी। मगरबी पाकिस्तान से नए आने वालों के लिए उकताहट बेचैनी का बाइस बनती थी। फौजी बैरिक में हमारी रिहाइश थी। वहाँ 95% नफरी मकामी बंगालियों की थी। मुझे उनके होली और लिबास से कोफ्त होती थी। उनकी तंग नज़री की वजह से हम चंद मगरबी पाकिस्तान के फौजी अहलकारों ने अपनी अलहदा लॉबी यानी ग्रुप बनाया हुआ था और हम मगरबी पाकिस्तान वालों की तादाद बमुश्किल 7 या 8 साथियों पर मुश्तमिल थी। अगरचे उस बैरिक में मेरी तमाम साथियों से अलग सलग थी, लेकिन वहीद कुरैशी नामी सिपाही जिसका ताल्लुक मंदरा ज़िला रावलपिंडी से था, उससे मेरी दोस्ती बहुत ही ज़्यादा हद तक बढ़ चुकी थी। यहाँ तक कि उसकी और मेरी दोस्ती पूरे बैरिक में मशहूर हो गई थी। वहीद कुरैशी दर हकीकत मेरी फितरत और पसंद के मुताबिक था। वो बेहद कमगो, संजीदा और किताब दोस्त होने के अलावा, काम से काम रखने वाले के अलावा दिल का बहुत सखी था। वो अक्सर इतवार बाज़ार या जुम्मे के रोज़ मुझे बाज़ार ले जाकर मेरी बहुत खातिर तवाज़ो करता। हम उस रोज़ ख़ास तौर पर जैसूर के अकलौते बाज़ार में जाकर खूब नारियल, अनानास वगैरह और कटहल का हलवा लाजमन खाते थे। ड्यूटी वक्त के बाद हम ज़्यादातर वक्त अक्सर इकट्ठे गुजारते, यानी खाना पीना हम साथ ही करते थे। हम दोनों एक दूसरे के ना सिर्फ गहरे दोस्त थे बल्कि हमराज भी थे। वहीद कुरैशी के ज़ेर मुताल्ला कुतुब में जहाँ दीगर मौज़ूआत का ज़ख़ीरा था, वहाँ चंद कुतुब बड़ी पुरअसरार और जादुई मौज़ूआत पर मुश्तमिल थी, जिनको मैंने उससे मांग कर पढ़ने की कोशिश भी की तो उसने देने से इनकार कर दिया। मैंने उससे पूछा कि यार, तू ये किताबें मुझे क्यों नहीं पढ़ने देता? मेरे सवाल पर वो अक्सर टाल देता था। उसकी ये बात मेरी समझ से बालातर थी। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक जुमे के रोज़ हमने इकट्ठे जैसूर की जामा मस्जिद में नमाज जुमा पढ़ी। उसके बाद उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें इस मस्जिद से सीधा लाला के मशहूर होटल पर ले जाऊंगा। वहाँ पहले हम कटहल सब्जी खाएंगे, फिर अनानास और नारियल से बनी हुई बर्फ़ी खाएंगे। मुझे भी लालच आ गया क्योंकि जुमे के रोज़ हमें फ़ौजी लंगर से चने की पतली दाल मिला करती थी। मैं बहरहाल उसके साथ हो लिया। वो मुझे लाला के होटल में तो क्या ही लेकर गया। उसने सबसे पहले साइकिल रिक्शा को मस्जिद के करीब रोका, फिर मुझे रिक्शे पर ले जाकर एक वीरान जगह ले गया। मैंने हैरानी और परेशानी के आलम में पूछा, यार कहाँ लेकर जा रहा है? वो बोला, चंद मिनट की बात है, मुझे एक ज़रूरी काम है, वो ज़रा कर लूँ तो फिर लाला के होटल जाकर पेट पूजा करेंगे। मैं भी उसकी बात सुनकर खामोशी से बैठ गया। उसने रिक्शे को एक वीराने में रुकने को कहा तो रिक्शे वाले ने भी हैरानगी के आलम में कहा, जी इधर रोक दूँ? लेकिन ये जगह बहुत वीरान है, आप यहाँ रुकेंगे? अरे बस तू इधर ही रोक दे, उसने रिक्शे वाले से कहा। अच्छा जी, जैसे आपकी मर्ज़ी, रिक्शे वाले ने कहा और रिक्शा रोक दिया। मैं भी हैरत के आलम में वहीद को देख रहा था कि इस वीराने में उसे क्या काम पड़ गया। बहरहाल मैं खामोशी रहा और ये सोचने लगा कि आगे आगे देखो होता है क्या। वहीद ने मुझे कहा, यार तू चंद मिनट ज़रा इस दरख्त के नीचे इंतज़ार कर, मैं अभी आता हूँ। इससे पहले मैं कुछ बोलता, वो मेरे बोलने से पहले ही तेज़ तेज़ कदमों से आगे बढ़ गया। वहाँ ना आदम की ज़ात। रिक्शे वाला भी उस अजीब डरावने माहौल से जान छुड़ाकर भाग चुका था। मुझसे रहा नहीं गया तो मैं भी तेज़ी से वहीद का पीछा करने लगा। वो मुझसे बहुत आगे चल रहा था और उसे मालूम ना था कि मैं उसके पीछे आहिस्ता आहिस्ता आ रहा हूँ। उस वीराने में एक मकाम ऐसा भी आया जहाँ वीराने के बिल्कुल ऐन सामने बड़ी सी दीवार, जो कि गालिबन किसी स्कूल या किसी सरकारी इमारत की होगी, वो इस दीवार के सामने बड़े अजीब अंदाज से
خاموشی سے ساکت کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں اس طرح سے بند کی جیسے کسی قدیم تصویر یا بدھ مذہب میں گوتم بدھ اس مخصوص انداز میں تپسیا کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے نہ جانے کس زبان میں کوئی عبارت پڑھنا شروع کر دی اور پھر یکدم خاموشی اختیار کر لی۔ وہ اس عمل میں تقریباً 4-5 منٹ تک ساکت رہا، پھر اس نے اپنی آنکھیں جھٹکے سے کھول دی۔ وہ پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھی حیرانگی اور پریشانی کے عالم میں اس کی اس ناقابل یقین پراسرار حالت کا مشاہدہ کرتے ہوئے خود بھی خوف سے لرزنے لگا تھا۔ اس نے خلاف توقع مجھے اپنے قریب دیکھا تو شدید غصے کے عالم میں مجھے ڈانٹتے اور چلاتے ہوئے کہا، "تو میرے پیچھے کیوں آیا؟ میں نے تجھے کہا تھا کہ تو اس درخت کے نیچے ذرا رک کر میرا انتظار کر، لیکن تو نے میرا کہا نہیں مانا۔ وحید بھائی، میں دراصل اس ویرانے میں ڈر گیا تھا، اور دوسرا میں کچھ بولتا کہ آپ تیزی سے آگے بڑھ گئے۔ پہلے تو اس نے مجھے غصیلی نظروں سے دیکھا، لیکن بعد میں شانت ہو کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولا، یار مجھے معاف کر دے، میں نے خواہ تجھ کو ڈانٹ دیا، اس میں تیرا کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ وحید سے میں نے سوالیہ انداز میں پوچھا تو اس نے ایک لمحے کو توقف کیا اور کچھ سوچنے کے بعد گہرا سانس کھینچتے ہوئے بولا، جب کہ تو نے سب کچھ اپنی نگاہوں سے دیکھ ہی لیا ہے تو مجھ سے وعدہ کر کہ یہ بات کسی اور سے نہیں کہے گا۔ یہ میرا ایک راز ہے۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے محسوس کیا کہ میں اس کے اعتماد کا آدمی ہوں تو اس نے مجھ سے کہا، پہلے تو میں تجھے اپنے وعدے کے مطابق لالا کے ہوٹل سے بہترین لنچ کرواتا ہوں، بعد میں تجھے اپنا ایک خفیہ اور اہم راز بتاؤں گا۔ میری آتش اشتیاق بھڑک اٹھی تھی۔ میں نے اس سے کہا، پہلے تو مجھے بتلا کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ میں تجھے یہ بات آرام اور سکون سے بتاؤں گا، لیکن پہلے ہم کھانا کھائیں گے، اس وقت میرے پیٹ میں بھوک کے مارے چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اس نے کہا۔ وہ مجھے لالا کے ہوٹل لے گیا۔ وہاں ہم نے خوب سیر ہو کر لنچ کیا۔ پھر اس نے مجھے بتلایا کہ میں تجھے اپنی زندگی کا ایسا راز بتا رہا ہوں جس کی اصلیت کا سن کر تجھے یقین نہیں آئے گا، لیکن میں تجھے تیری آنکھوں سے ایک بڑی عجیب چیز دکھلاؤں گا۔ میں نے عالم تجسس سے پوچھا، وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہلکا سا مسکرایا اور بولا، اگر تجھ میں ہمت ہے تو تجھے تیرے سوال کا جواب سامنے آ جائے گا، لیکن تو نے اپنے دل کو تھام کر رکھنا ہے۔ اس کے بعد ہم دونوں سیدھا اس مقام پر سائیکل رکشہ کے ذریعے پہنچے۔ اس نے مجھے ایک مخصوص جگہ کھڑے ہو کر کہا، اس دیوار کو غور سے دیکھ اور جو میں پڑھوں اسے تو بھی دہرانا، اور پھر جو چیز بھی تجھے نظر آئے گی تو گھبرانا نہیں، میں تیرے پیچھے ہی ہوں۔ بہرحال میں نے ہمت کو یکجا کیا اور خوف و تجسس کی آمیزش کے جذبے کے ساتھ اس دیوار کی جانب بغور دیکھتا رہا۔ وہ اپنے منہ سے کچھ بڑبڑاتا رہا۔ میں کافی دیر تک دیوار کی جانب دیکھتا رہا، لیکن مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا، مجھے بے وقوف بنا رہا ہے، یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اس نے فوراً اپنا عمل بند کیا اور مجھے ڈانٹتے ہوئے غصے سے کہا، ابھی جو چیز میں تجھے دکھلانا چاہتا تھا وہ تجھے دیوار میں نظر آنے والی تھی، لیکن تو نے درمیان میں بول دیا۔ اب مجھے یہ عمل پھر سے دہرانا پڑے گا۔ تو آرام اور صبر سے صرف دیوار کی طرف دیکھ، اور اگر اب تو نے مجھے ڈسٹرب کیا تو میں تجھے تھپڑ مار دوں گا، اس نے مزاحیہ انداز میں کہا۔ میں دوبارہ غور سے دیوار کی جانب دیکھنے لگا۔ 7-8 منٹ مسلسل دیوار کی طرف دیکھنے پر واقعی ایک نسوانی صورت نمایاں طور پر نظر آئی۔ بال کھلے لہراتے ہوئے، نقش دلکش اور انتہائی سحر انگیز تھے، لیکن یکدم ایک جھماکے سے میری نظروں سے وہ غائب ہو گئی۔ یہ خوفناک منظر دیکھ کر واقعی میری گگی بند گئی تھی۔ یہ تو کوئی بہت خوبصورت پراسرار مخلوق کی لڑکی محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا، ہاں تم نے صحیح پہچانا، لیکن یہ کیسے ہوا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ یار چل، اب دیر ہو رہی ہے، بیرک میں رات کے وقت میرے پاس آنا۔ رات ہوئی تو میں اس کے پاس خصوصی طور پر پہنچ گیا اور اس سے پرتجسس انداز میں دیوار کے قریب نظر آنے والی ماورائی حسینہ کے متعلق پوچھا۔ وہ ایک لمحے کو مسکرایا اور مجھے شدید نیند کے غلبے کا بہانہ بنا کر ٹال دیا۔ دوسری صبح پورے بیرک میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ وحید قریشی کی آؤٹ آف ٹرن ترقی ہو گئی ہے اور اسے 1 سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر ایریئر بھی مل گیا ہے۔ مجھے سمیت بیرک کے تمام فوجی اہلکار وحید کی قسمت پر رشک کرنے لگے۔ اس نے دراصل اپنی پروموشن کے لیے ہیڈ آفس میں اپیل کی ہوئی تھی۔ وہ خلاف توقع منظور ہو گئی تھی۔ اس کا رکا ہوا اور مشکل ترین کام ہو گیا تھا۔
یہ راز میں ہی جانتا تھا کہ وحید قریشی جادو ٹونا اور عمل کرنے والا شخص ہے، لیکن کیونکہ میں نے اسے زبان دی ہوئی تھی اس لیے میں اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہوئے خاموش ہو گیا تھا۔ اسی دوران جونیئر کمشنر کے لیے ڈھاکہ میں چند پوسٹیں آئیں۔ ہماری کور کے تقریباً 200 لوگوں نے اپلائی کیا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ وحید قریشی اس اسکیم میں سلیکٹ ہو گیا۔ وہ اس بار بھی قسمت کا دھنی رہا، یعنی وہ سپاہی رینک سے نکل کر سیکنڈ لیفٹیننٹ بن گیا تھا۔ ہم سب پے در پہ اس کی کامیابی دیکھ کر حیرت زدہ تھے۔ کئی بار لوگوں نے اس کا راز اس سے جاننے کی کوشش کی، لیکن وہ بہت چالاکی سے بات کو ٹال جاتا۔ وہ تھا تو میرا گہرا دوست، مگر افسر بننے کے بعد بھی وہ بالکل نہ بدلا تھا۔ مجھ سے اس کا رویہ پہلے جیسا ہی رہا جیسے کہ سپاہی دور میں تھا، ذرا بھی مغرور نہ ہوا۔ وہ بدستور مجھے ہر اتوار اور جمعے کے دن لالا کے ہوٹل میں کھانا کھلاتا، لیکن حسب معمول ان دنوں بھی اس دیوار کے پاس جا کر وہ اپنی محبوبہ سے ضرور ملتا تھا۔ میں ایک روز اس کے پیچھے پڑ گیا تو اس نے مجھ سے کہا، عبدالقدوس، میں جس کام میں پڑا ہوں وہ تو نہیں کر سکتا۔ نہیں، میں کر سکتا ہوں، بلکہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے بھی ترقی کرنی ہے اور اس کے لیے میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اچھا، اس وقت تو چاہتا کیا ہے؟ تیرا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ میرے یوں تو بہت سارے مسائل ہیں، لیکن سر فہرست سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پیچھے گاؤں میں میرے گھر کے مالی حالات بہت خراب ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مجھ سے چھوٹے 2 بھائیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی ہے۔ مجھ سے یعنی دوسرے نمبر والا بھائی آج کل بے روزگار ہے، کاش اسے کوئی نوکری مل جائے، ہمارے گھر کے معاشی حالات درست ہو جائیں۔ میں نے اسے رندی ہوئی آواز میں کہا۔ یہ سن کر اس نے مجھ سے کہا، ایک کام کرے گا؟ اگر کر سکے تو تیری تقدیر بدل جائے گی جیسے میری بدل رہی ہے۔ ہاں، میں ہر وہ کام کرنے کو تیار ہوں جو میری ترقی کے لیے بہتر ہوگا۔ اس نے مجھے جوش دلاتے ہوئے کہا، میں نے آج کل ایک جن کو قابو کیا ہوا ہے جو کہ ابھی میرے مکمل قابو میں نہیں ہے۔ مجھے جس عامل نے جن قابو کرنے کا طریقہ یعنی چلہ کاٹنا بتلایا ہے وہ 3 مرحلوں میں ہے۔ ایک مرحلہ علیحدہ اور بڑا صبر انگیز اور سخت چلہ ہے۔ کتنا سخت ہوگا؟ ابے اتنا سخت ہوگا کہ تو دیکھے گا تو تیرے اوسان خطا ہو جائیں گے، اور اس چلے کو شروع کرنے سے پہلے اس کے تقاضے بھی بہت سخت ہیں۔ ویسے میرا خیال ہے کہ تو نہیں کر سکتا یار، تیری ترقی اور شان و شوکت دیکھ کر کہ میں بھی تیری طرح محنت کروں۔ اچھا، اگر تو بضد ہے تو سن، ہمارے اس کام کا کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے، یعنی کسی کو کانو کان خبر نہ ہو۔ لیکن کرنا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کرنا یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے کسی نئی قبر میں سے کسی مردے کا تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا درکار ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے چونک کر کہا۔ تیری ہوا نکل گئی نا، کیسے ہوگا؟ ارے بے وقوف، یہ کام اتنا آسان نہیں۔ جن کو قابو کرنا کوئی اماں جی کا کھیل نہیں ہے۔ ویسے تو پرواہ نہ کر، میرے پاس اس کا بندوبست ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ میں نے قریبی قبرستان کے لالچی گورکن کو پھنسا کر رکھا ہے۔ جب بھی میں نے اپنا مخصوص چلہ کاٹنا ہوتا ہے اس کی ہتھیلی پر 200 روپے رکھ دیتا ہوں۔ وہ مجھے کسی نہ کسی طرح لاش کے جسم سے کاٹ کر گوشت کا ٹکڑا لا دیتا ہے۔ اس ٹکڑے کا تو کرتا کیا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیا کرتا ہوں؟ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ابے اسے قیمہ بنا کر کھاتا ہوں۔ کیا؟ تو اسے کھاتا ہے؟ تو اور کیا، یہ چلے کی پہلی شرط ہے، وحید نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا ہے کہ تجھ میں یہ کام کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ نہیں، میں نے تمہیں کہہ دیا ہے کہ میں وہ عمل ہر صورت کرنے کو تیار ہوں جو میرے مسائل کو حل اور مجھے ترقی میں مدد دے۔ تو پھر ہمت کر اور مجھ سے دن طے کر۔ میں نے ابھی اپنے دوسرے مرحلے کا چلہ کاٹنا ہے، لیکن تیرا بھی معاملہ شروع اور پہلے مرحلے میں ہے۔ میں تجھے اس کے لیے چند ابتدائی شرائط اور طریقہ بتلا دوں۔ وہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ تو نے میرے ساتھ قبرستان جانا ہوگا، اور پھر وہاں ہمیں گورکن ایک تازہ لاش کا گوشت کا ٹکڑا دے گا، پھر اسے ہم قیمہ بنا کر آدھا آدھا کھائیں گے۔ کچا گوشت، اور وہ بھی کسی مردے کا؟ یہ بات میرے دل میں آئی، لیکن میں نے اس کے سامنے اس کا اظہار نہ کیا۔ اس نے پھر مجھ سے کہا، ہفتے کی رات کو فلاں قبرستان میں آ جانا اور کوشش کرنا کہ ململ کی قمیض اور کاٹن کی دھوتی پہن کر آنا۔ اس کا کیا کرنا ہے؟ یہ بات میں تجھے قبرستان میں بتلاؤں گا، اور ہاں، کسی کو کانو کان ہمارے اس فعل کی خبر نہ ہو۔
پھر ہفتے کی رات 8 بجے کا وقت طے ہوا۔ اس نے کہا، میں ٹھیک وقت پر قبرستان آ جاؤں گا، تو دل و دماغ سے تیار ہو کر سیدھا شکور خان گورکن کی جھونپڑی میں آ جانا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اس رات جیسور کی آب و ہوا میں سخت سردی تھی، لیکن خوش قسمتی سے بارش نہ تھی۔ میں وعدے کے مطابق پورے 8 بجے مذکورہ قبرستان پہنچا۔ ایک طرف سخت سردی اور قبرستان میں کیڑے مکوڑوں کی رنگ برنگی آوازیں دل کو دہلا رہی تھی۔ میں خوفزدہ قدموں سے جب چلتا ہوا شکور خان کی جھونپڑی میں پہنچا تو وہ وہاں اس وقت موجود نہ تھا، صرف وہاں ایک دیا جل رہا تھا۔ اس لمحے مجھے ایسا لگا تھا جیسے اس شہر خاموشاں کے مردوں کے درمیان صرف میں ہی زندہ انسان ہوں۔ پتہ نہیں وحید آتا ہے کہ نہیں۔ میرے دل و دماغ میں مختلف اندیشے منڈلانے لگے تھے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ ایک بوڑھی مردانہ آواز نے مجھے چونکا دیا۔ وہ جی، آپ ہی عبد القدوس ہیں؟ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک کھردری شکل کا منحنی بوڑھا شخص اپنے ہاتھوں میں کسی کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز پکڑے ہوئے تھا۔ میں شکور خان گورکن ہوں، یقیناً آپ وحید قریشی کے دوست ہیں جنہوں نے آج آنا ہے۔ ہاں، میں ہی عبد القدوس ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے مجھ سے بولا۔ آج بہت سردی ہے، میں نے سکوت کو توڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، آج واقعی کچھ زیادہ ہی سردی ہے، گورکن نے جواب دیا۔ میں لکڑیاں جلا کر آگ جلاتا ہوں، لیکن اس لیے جلا نہیں رہا کیونکہ آج رات فجر تک آپ دونوں نے ایک قبر میں ننگے بدن سے جن کو قابو کرنے کے لیے عمل کرنا ہے۔ آپ ابھی سے اپنے آپ کو ذہنی اور جسمانی طور پر تیار کر لیں۔ اور ہاں، میں تمہارے لیے جن کو قابو کرنے کے لیے پہلی شرط کے مطابق لاش کے جسم سے گوشت کا ٹکڑا کاٹ لایا ہوں۔ پتہ نہیں وحید آئے گا کہ نہیں۔ میں نے اپنا اندیشہ ظاہر کیا۔ وہ ضرور آئے گا، اس نے مجھے 200 روپے بھی ایڈوانس دے دیے ہیں۔ تم بھی کوئی جادو وغیرہ یا جنوں کو قابو کرنے کا کوئی عمل کرتے ہو؟ میں نے کہا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ میں ایک غریب انسان ہوں، ہم تو اس قبرستان کی مٹی کے ڈھیر میں پیدا ہوتے ہیں اور یہیں مر جائیں گے۔ تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ ملا کی دوڑ مسجد تک ہوتی ہے، بس ہم نے بھی اس مٹی میں مٹی ہو جانا ہے۔ باؤجی، آپ لوگوں کی طرح ہماری کوئی بڑی خواہش یا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کی فطرت کے اندر کوئی نہ کوئی مسئلہ یا آگے بڑھنے کا لالچ ضرور ہوتا ہے۔ میں نے اس سے کہا، ہوتا ہوگا، لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا جو آپ لوگ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھے تو صرف اپنی مزدوری سے غرض ہے۔ مجھے تو ویسے بھی اس دور میں 200 روپے بھاری معاوضہ مل جائے گا، اور مجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا۔ ابھی اس کے اور میرے درمیان بات چیت جاری تھی کہ اس دوران گورکن کے دروازے پر ٹھک ٹھک کی آواز گونجی۔ لگتا ہے صاحب جی آ گئے۔ اس نے دروازہ کھولا تو وحید ہمارے سامنے باریک ململ کی قمیض اور کاٹن کی مختصر بنگالی دھوتی پہنے کھڑا تھا۔ دیکھو، میں نے کہا تھا نا کہ وحید صاحب وعدے کے پکے ہیں، ضرور آئیں گے۔ وحید نے شکور خان سے مخاطب ہو کر کہا، گوشت تیار ہے؟ ہاں جی۔ اور پھر شکور نے اخباری کاغذ میں لپٹی ہوئی چیز وحید کے ہاتھوں میں پکڑا دی۔ ویری گڈ، یہ تو بڑا اچھا کام کر دیا، لیکن یہ تو بہت بڑا ٹکڑا ہے۔ تو اسے آدھا کر کے اسے کیما بنا دے تاکہ عمل پڑتے وقت اسے آسانی سے سٹکا جا سکے۔ مجھے اسے دیکھ کر ابکائی اور کراہت محسوس ہونے لگی تھی، لیکن میں نے بالکل بھی اس کا احساس ان کے سامنے نہ کیا۔ میرے لرزتے پاؤں اور سخت سردی کے باوجود میرے ماتھے پر پسینے کو دیکھتے ہوئے وحید نے مجھ سے کہا، دیکھو عبد القدوس، تم میرے دوست اور ہمراز ہو، اب بھی وقت ہے، تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ دیکھو، جو کام میں اور تم کرنے جا رہے ہیں وہ بہت کٹھن ہے، تکلیف دہ اور خطرے والا بھی ہے۔ اس کام میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یعنی تخت یا تختہ۔ سیدھا ہو گیا تو وارے کے نیارے، اور اگر الٹا ہو گیا تو تختہ ہو جائے گا۔ یعنی اگر جن قابو میں نہ آیا اور وہ بگڑ گیا تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ میں نے وحید کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں اس وقت اتنے مسائل کے دلدل میں پھنسا ہوا ہوں کہ میں ذہنی طور پر تمہاری ہر بات ماننے اور اس پر عمل کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر وحید نے گہرا سانس لیا اور مجھے کہا، اچھا یہ بات ہے تو تمہاری مرضی، میں تمہاری خواہش کے مطابق تمہیں جن قابو کرنے کے لیے پہلے مرحلے کا عمل کرواتا ہوں۔ اس مرحلے میں سب سے پہلے تمہیں یہ مردہ انسان کا قیمہ کھانا پڑے گا، اور ساری رات ایک خالی قبر میں میرے پیچھے بیٹھ کر وہ پڑھنا پڑے گا جو میں پڑھوں گا۔ پھر آخر میں تمہیں ایک بدشکل جن نظر آئے گا، اسے دیکھ کر ڈرنا نہیں، بس اس سے اپنی خواہش کا اظہار کر دینا۔ لیکن ہاں، اس عمل میں تمہیں قمیض اتارنی ہوگی، اور یہ عمل فجر کی نماز سے پہلے تک جاری رہے گا۔ اور ایک بات میں تمہیں بتلانا بھول گیا، تم نے عمل کرنے سے لے کر اس کے ختم ہونے تک کوئی چھوٹا یا بڑا رفع حاجت نہیں کرنی۔ جو کرنا ہے پہلے کر لو استنجے کے ساتھ۔ آپ کا تو غالباً دوسرا مرحلہ ہے،
شکور خان نے وحید کی بات کاٹتے ہوئے کہا، ہاں میرا دوسرا اور عبدالقدوس کا پہلا مرحلہ، اس کا مطلب ہے کہ آپ کا آج کے بعد آخری اور تیسرا مرحلہ رہ جائے گا۔ شکور خان نے کہا، ہاں پھر میں اپنی زندگی کی ہر خواہش اس کے ذریعے پوری کر پاؤں گا۔ وحید نے فخریہ انداز میں کہا، چلیں صاحب، اس گوشت کا قیمہ بنا کر اسے 2 حصوں میں تقسیم کر لاتا ہوں۔ شکور خان نے کہا۔ وحید پہلے قبر کے اندر کودا اور پھر مجھے خالی قبر میں اترنے کے لیے کہا۔ میری روح اور جسم پر لرزہ طاری ہو گیا، لیکن میں ہمت کے سہارے اس میں اتر گیا۔ قمیض اپنے بدن سے علیحدہ کر دی۔ اتنے میں شکور خان قیمہ لے آیا، جس میں سے بہت بھیانک سڑاند کی بو آ رہی تھی۔ تقریباً قیمہ 2 حصوں میں اخباری کاغذ کے اندر رکھا ہوا تھا۔ اسے 2 حصوں میں کھانا پڑے گا، ایک حصہ عمل شروع کرتے وقت جب اس کی نیت کی جائے گی، اور دوسرا جب تمہیں کچھ نظر آئے گا، اور جیسے میں پڑھتا رہوں تم بھی زیر لب پڑھتے رہنا، بس اپنی آنکھیں بند کر کے، اور جب تمہیں کچھ نظر آئے تو پھر اسے اپنے دل کا مدعا بیان کر دینا۔ لیکن تم نے ننگے بدن پر سردی کے جھونکوں اور کیڑے مکوڑوں کے کاٹنے کے باوجود بھی ذرا بھی اپنی آنکھ نہیں کھولنی۔ اگر کھول دی تو سوچ لو کوئی نقصان ہوا تو مجھ سے شکوہ نہ کرنا، وحید نے کہا۔ میں نے آنکھیں بند کر کے انسانی مردہ گوشت کا وہ قیمہ سٹکا، اسے منہ میں رکھتے ہی ایسی کراہیت، بد ذائقہ اور کوفت ہوئی کہ اسے لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ وحید نے بھی میری طرح قیمہ کھایا۔ وہ جو بھی عمل پڑھتا رہا میں اسے دہراتا رہا۔ دونوں کی پیٹھ قمیضوں سے محروم تھی، اوپر سے شدید سردی کی اذیت اور قبرستان کی خون خشک کرنے والی کیفیت ناقابل برداشت ہوتی جا رہی تھی۔ لیکن بہتر مستقبل اور مسائل کے حل کے جوش و جذبے کے تحت میں خاص طور پر یہ کر رہا تھا۔ رات تقریباً 1 بجے اس نے خاموشی اختیار کر لی، اور میں نے بھی اپنی آنکھیں مسلسل بند کی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے مجھے کہا تھا کہ اپنی آنکھیں اس وقت تک نہیں کھولنی جب تک میں نہ کہوں۔ میں آنکھیں بند کیے بے سدھ رہا۔ سخت سردی اور انسانی مردار کچا قیمہ کھانے سے میرے پیٹ میں شدید ناقابل برداشت مروڑ اکائیاں آ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دانتوں کو بری طرح بھینچا ہوا تھا۔ اس دوران تقریباً رات کے 2 بجے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میرے دماغ کے آگے کوئی شبیہ بن رہی ہے۔ وہ لمحاتی طور پر کچھ بنتی پھر غائب ہو جاتی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا جب اس نے سیکنڈوں کے لیے اپنی مکمل شکل اختیار کر لی۔ وہ بہت خوفناک اور بدصورت بچے کی طرح تھی، جس کے بڑے سے چہرے پر ماتھے کے درمیان صرف ایک سرخ آنکھ تھی۔ اس کو جب میں نے دیکھا تو شکر ہے کہ میرا شعور قائم تھا۔ میں نے فوراً دل میں کہا، خدا کے لیے میرے معاشی مسائل حل کر دو، بھائیوں کو کہیں نوکری دلوا دو۔ وہ فوراً جھٹپٹ غائب ہو گیا۔ اگرچہ میں بے سود آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، میرا پورا جسم کپکپا رہا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اب شاید مرنے والا ہوں۔ میرے دل میں آیا کہ آنکھیں کھول دوں، لیکن میں وحید کی آواز پر قائم تھا۔ چند لمحوں بعد وحید کی آواز سنائی دی، عبدالقدوس اپنی آنکھیں کھول لو۔ مجھے ایک لمحے کو تسلی ہوئی، پھر مجھے خوشی ہوئی۔ وحید نے اپنی قمیض پہنی اور مجھ سے کہا، تم بھی قمیض پہن لو۔ پوری رات خالی قبر میں ناگفتہ حالت میں بیٹھ کر ایسے لگا جیسے میرا پورا جسم سن ہو گیا ہو۔ تھوڑی دیر بعد عبدالشکور گورکن 2 پرانے کمبل لے کر آیا۔ ایک اس نے میرے اوپر اور دوسرا وحید پر ڈالا۔ وہ سہارا دے کر پہلے وحید کو اور پھر مجھے اپنی جھونپڑی میں لے گیا۔ وحید اور میں سردی اور پیٹ کے درد سے تڑپ رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے گرم دیسی مچھلی کے سوپ کے پیالے کے ساتھ ایک کالی سی گولی ہمیں دی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس پر اس نے کہا، باؤجی مچھلی کا سوپ آپ کو گرمی اور درد کو راحت دے گا۔ یہ کالی گولی نہ صرف آپ کا معدہ صاف کرے گی بلکہ آپ کے پیٹ کے اندر سے انسانی مردار کے بنے قیمے کی گندگی اور اثرات کو زائل کر دے گی۔ واقعی اس کے دیے ہوئے سوپ اور گولی نے بڑا مؤثر کردار ادا کیا۔ ہم دونوں کے ہوش اور ذہن ٹھکانے پر آئے تو وحید نے مجھ سے پوچھا، اور بھائی سناؤ رات کیسی گزری؟ میں نے کراہتے ہوئے جواب دیا، مجھے تو تارے نظر آ گئے، لیکن مجھے جن کا بچہ بھی نظر آ گیا۔ تو تم نے اپنا مدعا بیان کیا کہ نہیں؟ ہاں کیا تھا۔ چلو بہتر ہے۔ میں صبح ہوتے ہی سیدھا اسپتال گیا، کیونکہ میرے جسم پیٹ کا درد اور ناک سے بہتا نزلہ ٹھیک ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ میں تقریباً 1 ہفتے تک دوا کھاتا رہا، جس سے میرا بہتا نزلہ اور درد کو آرام ملا، لیکن میرے پیٹ میں مستقل مروڑ اور موشن کا مرض گھر کر گیا تھا۔ چند روز بعد مجھے مغربی پاکستان اپنے گھر سے خط ملا کہ مجھ سے چھوٹے بھائی کو دفتر خارجہ میں نوکری مل گئی ہے۔ میری تو خوشی کے مارے بانچیں کھل گئی۔ اب یہ بات مجھ پر عیاں ہو گئی کہ واقعی جن کو قابو کرنے کا میرا پہلا مرحلہ
صحیح طور پر مکمل ہو گیا۔ دل کو تسلی ہوئی کہ جن کے بچے نے میرا کام کر دیا تھا۔ چند روز بعد مجھے وحید نے بلایا اور اس نے مجھے بتایا کہ وہ مزید ترقی کر گیا ہے اور اب اسے علیحدہ چھوٹا سا بنگلہ مل گیا ہے، اور دوسری طرف گاؤں سے خبر آئی ہے کہ مجھے خدا نے اولاد نرینہ سے نوازا ہے۔ میں نے بھی اسے اپنے بھائی کی اچھی نوکری کے بارے میں بتلایا۔ یہ سن کر وہ خوش ہوا، لیکن اس نے مجھ سے کہا، اگر تم اپنی زندگی میں مزید ترقی و خوشحالی چاہتے ہو تو تمہیں اب جن کو قابو کرنے کے لیے دوسرا مرحلہ طے کرنا ہے۔ اور اس نے یہ بھی بتلایا کہ وہ اب جن کو قابو کرنے کے لیے آخری مرحلہ طے کرے گا، جس سے وہ اس کے مکمل قابو میں آ جائے گا۔ پھر وہ اپنے قابو شدہ جن کے ذریعے کئی کام کرائے گا۔ میرا یقین تو پختہ ہو چکا تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ مجھے دوسرا مرحلہ طے کر کے جن کو مزید قابو کر کے اس سے مزید فائدے حاصل کرنے چاہیے۔ وحید نے پھر ماضی کی طرح تاکید اور تنبیہ کی، اس بار بھی یہ کام بڑی رازداری اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے۔ میں مان گیا۔ اس بار ہمارا خالی قبر میں عمل کرنے کا دن اتوار کے روز طے پایا تھا، کیونکہ دوسرے دن یعنی سوموار کو کسی قومی دن کی وجہ سے چھٹی تھی۔ وحید نے مجھ سے کہا کہ تم اس قبرستان میں شکور خان گورکن کے پاس 8 بجے آ جانا، اور اس نے یہ بھی بتایا اس دفعہ ذرا عمل سخت ہوگا، لیکن اگر یہ ہو گیا تو پھر میرے اور تمہارے وارے کے نیارے ہوں گے۔ اب تمہارا دوسرا اور میرا تیسرا یعنی آخری مرحلہ رہ گیا ہے، اور ہاں، یہ چلہ پہلے سے ذرا سخت اور طویل نوعیت کا ہوگا۔ تم ہر قیمت پر وہاں آ جانا، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ وحید نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس نے 300 روپے گورکن کو ایڈوانس دے دیے ہیں۔ میں ضرور آؤں گا۔ میں نے بادل نخواستہ حامی بھر لی۔ اتوار کے دن صبح ہی سے بہت سرد ہوائیں جیسور کی فضاؤں کو چیر کر اسے خنک بنا رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو قبرستان کی سخت سردی میں ننگے بدن خالی قبر میں چلہ کشی کرنی ہے، لہٰذا میں کیوں نہ مچھلی کی یخنی پی لوں۔ لہٰذا میں وہاں کی بامی مخصوص بنگالی مچھلی خرید کر لایا۔ میں نے بیرک کے کینٹین کے ایک ویٹر کو کہا کہ ذرا اس کا سوپ بنا دے۔ میرا خیال تھا کہ میں سوپ کے 1-2 پیالے پی کر قبرستان جاؤں گا تو جسم کسی حد تک گرم رہے گا۔ ویٹر کے بنائے ہوئے سوپ کے 2 پیالے پینے کے بعد میرے پیٹ میں ایسا لگا جیسے میں نے کوئی بارود پی لیا ہے اور وہ پھٹنے کو بیتاب ہے۔ ناقابل برداشت مروڑ کے ساتھ مجھے ہیضہ ہو گیا۔ میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے فوری طور پر میرے بیرک کے سپاہی مجھے قریبی آرمی اسپتال لے گئے۔ ڈاکٹروں نے ابتدائی طور پر مجھے درد کش انجیکشن اور چند مکسچر وغیرہ دیے، لیکن مجھے آرام نہ آیا تھا۔ درد تھا کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ دوسرا، میں نے قبرستان کا چلہ کاٹنے کے لیے لازماً جانا تھا۔ میں نے اسپتال میں جھوٹا بہانہ کیا کہ میں نے بہت ضروری کسی عزیز کی شادی میں جانا ہے، لیکن وہاں کے ڈاکٹرز میرے ساتھیوں اور عملے نے مجھے سختی سے روکا کہ نہیں، تمہاری حالت بہت خراب ہے۔ بہرحال جب میرا پیٹ کا درد شدید بڑھنے لگا اور مجھ پر غشی کے دورے پڑنے لگے تو فوری طور پر ڈاکٹر نے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا۔ صبح غنودگی کے عالم میں میری آنکھ کھلی تو میرا پیٹ کا درد ختم ہو چکا تھا، البتہ گلوکوز کی بوتل کی پتلی ٹیوب میرے بازو میں لگی ہوئی تھی۔ میں نے ہونکوں کی طرح اپنے ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لیا تو وہاں ایک نرس میرے چند بیرک کے ساتھیوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ ان میں سے میرا ایک دوست بولا، تمہارے لیے خوشخبری ہے اور دوسری منحوس خبر۔ میں نے اچنبھے اور حیرت سے پوچھا، کیا اچھی اور منحوس خبر ہے؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، شکر ہے کہ بڑی مشکل اور جدوجہد کے بعد تمہاری جان بچ گئی، لیکن تمہارے لیے یہ بری خبر بلکہ منحوس خبر ہے کہ آفیسرز کالونی سے یہ خبر آئی ہے کہ تمہارے جگری دوست لیفٹیننٹ وحید قریشی قبرستان کی ایک خالی قبر میں ننگے بدن کوئی چلہ کر رہے تھے اور وہ مر چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے شر سے محفوظ رکھے۔ دوستو، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر کر کے کامنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔